अस्सलामुअलैकुम हमतन गोश में खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे कज़न की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे ज़रूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँची तो एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में पीछे से किसी ने मेरी चादर पकड़ ली। पीछे मुड़कर जो देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मैला लिबास, खुश्क होंठ और गंदे बाल थे। उसको देखकर मुझे एक झटका लगा कि ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा हुआ करते थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था मगर आज वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। मैं इसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका दिल न लगता था और ना ही वक्त कटता था, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मुझसे चिढ़ती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह उसने ले ली है और कहती थी कि तू मेरी कम और उसकी सगी बहन ज़्यादा है। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगीं, लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद भी थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी मगर कुछ दिनों बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे घर रिश्ता लेकर आ गईं। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारे सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं, देवरानी जिठानी का रिश्ता जो बेहद नाजुक रिश्ता होता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे। तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जिठानी बाद में हैं और दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके उस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे इसलिए उनको शहर में ही नौकरी मिल गई थी। वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा शहर उनके साथ चलें, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी न था। आखिरकार मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो ढेर सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और दूसरे हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा कोई औलाद न हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि मेरे साथ ही शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मानना पड़ा मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। तय ये पाया कि मैं विलादत के बाद शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो मुझे तुम सब से मिलवाने हर महीने गांव जरूर आया करेंगे। उसने कहा कि मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है।
تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزر گیا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم شام کو سب اکٹھا بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا، بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا سونا سا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم بھی چلو نا۔ وہ بولا، میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تو کما لیتا ہوں۔ سیما سر جھکائے بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا، مگر میں بھی تو مجبور تھی شوہر کے ہاتھوں، اور بچوں کے مستقبل کا بھی سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بھی بہت روتا تھا۔ سیما نے کہا، کہیں اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دے دیں، اس کو تھوڑا سا آرام تو آیا، لیکن اس نے رات کو پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرے دیور اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا رو کیوں رہا ہے، کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے ضرور اس کی طبیعت بہتر ہوگی۔ ان دواؤں سے اس بچے کو آرام آیا اور ہمیں بھی کچھ سکون ملا، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا۔ وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم تیار رہنا، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، لیکن اگلی صبح جب وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کر ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا۔ میرے اوپر تو قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن بعد تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر اور بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کچھ سیما نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہ ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا۔ ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہ تھی۔ ابھی میں ان دنوں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ سیما میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی، میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، میں تمہاری بہت احسان مند ہوں کہ جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرا اور میرے بچوں کی دیکھ بھال مکمل کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتی، رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر، دوائی دے کر اور میرے بچوں کو سلا کر ہی جایا کرتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی، مگر میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکتی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی اور کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔
صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑی تو میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی ہوں؟ میں نے اپنے برابر لیٹے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی اور میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دھیمے قدموں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس طرف گئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بہت برے طریقے سے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا سیما؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا، پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا اسے۔ صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمروں کی طرف چلا گیا کہ آپ کے بچوں سے کھیلے گا، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کر لائے تھے۔ اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیما کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا۔ تم دونوں اس کو لے کر فوراً شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے تو میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیما کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح ہم نے بس کا ٹکٹ لے لیا۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکراتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے بھی دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیما کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیما غش کھا کر گر پڑی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو وہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے آواز اور الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے ہی آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں مجھے فضا میں کوئی شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس جا کر رک گئے۔ پھر اس جگہ بہت غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے۔ مٹی میں ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھا تھا جس پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا اس رات میں نے صحن میں ایک سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، اف اللہ، یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا، آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ سیما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے سے بولے،
جو تم نے کیا ہے نا اس کا پھل ہی تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، تم نے کسی دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی، مگر کیا ہوا؟ تمہاری اپنی ہی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیما اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی، اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن اور ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا، جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا، اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی اور شان و شوکت میں بھی رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں اور یہ شہر نہ جا سکے، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹ باٹ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس جگہ جہاں پتلا گاڑا تھا، اس کے پاس سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں دودھ میں سب کو دوائی ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح میں جب سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہ تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا، اور پھر مجھے پھل بھی مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کر بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی نا تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیما بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت ملامت کروں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں بغیر اسے دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل ہی الٹ چکا تھا، اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب جب میں 5 سال بعد واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی اپنے گاؤں کیوں نہیں جایا کرتی تھیں۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے۔